आज रात तो बड़ी शानदार गुजर गई। 4 घंटों में 4 नौजवान मेरी बीवी की इज्जत को तार तार करते रहे। वो रोती तड़पती रही, मैं बेबसी की तस्वीर बना रहा। फिर मुझे वहीं धक्का देकर वो लोग वहाँ से जा चुके थे। मैं उनके पीछे भागा, लेकिन आमना की सिसकियाँ सुनकर मेरे कदम रुके थे। वो लोग जा चुके थे। जब मैं आमना के पास आया था, मेरा जी चाहा कि मैं अपने बाल नोच लूं या अपने आप को जान से मार डालूं। मेरी वजह से उसने बहुत सी अजियत सही थी। मैंने अपनी शेरवानी उतार दी और उस पर लपेट दी और उसे गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ चल दिया। अब हर तरफ सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। गाड़ी की पिछली नशिस्त पर वो बेजान होकर बैठी थी। जब मैं घर पहुंचा तब मैं सो रहे थे। खामोशी से मैं उसे अपने कमरे में ले आया। वो रोए ही जा रही थी। मेरी भी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके पूरे वजूद पर दरिंदगी के निशान थे, कहीं दांतों के, कहीं नाखूनों के। अपनी बीवी की ऐसी हालत देखना किसी को भी आसान बात नहीं है। सुबह 10 बजे हमारा दरवाज़ा खटका था। हम सोए कब थे? आमना अभी तक सिसकियों से रो रही थी। दरवाज़ा खटकने पर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा कि जाओ, तैयार हो जाओ, किसी से कुछ मत कहना। वो कहने लगी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। बाहर से मुझे अपने मामू बिलाल और रोशनी की आवाज़ आ रही थी। कहने लगे, मियाँ साहब हो, सुबह हो गई है, उठ के बाहर आ जाओ। बिलाल की आवाज़ सुन के आमना रोने लगी। मैं उसके पास आ गया, उसको बिठाने में उसकी मदद की। उसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़े। मैंने कहा, सारा कसूर मेरा है, मेरी गलती है। आमना प्लीज़ किसी से कुछ मत कहना। वो चुप हो गई। मैंने कहा, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा उनको। मैं उनसे तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा। वो कहने लगी, प्लीज़ मेरे कपड़े निकाल दो। मैंने उसका एक फैंसी जोड़ा निकाला। वो बेचारी तो उठ भी नहीं पा रही थी, इसलिए गुसल भी मैंने करवाया था। उसे कपड़े पहनाए, दुपट्टा दिया और फिर दरवाज़ा खोल दिया। रोशनी कमरे में आ गई। आमना की रोई रोई आंखें देखकर परेशान हुई थी। वो कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है? तो वो कहने लगी, कुछ नहीं, बस रात देर जागते रहे, इसीलिए आंखें सूजी हुई हैं। तो भाभी कहने लगी, अच्छा चलो आओ, बाहर आओ, तुम्हारे लिए मैंने बड़ा स्पेशल नाश्ता मंगवाया है। अपने शौहर से बड़ी मुश्किल से वो उठ के चल पड़ी। रचना भाभी ने उसकी हालत देखकर मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगी थी, जैसे मैंने उसके साथ कोई रायत ना बख्शी हो। लेकिन कहा कुछ नहीं, वो चुप ही रही थी। अलबत्ता उसके माथे पर नागवारी से बल पड़े गए हुए थे। वो आमना को बाहर बड़े आराम आराम से ले जा रही थी। कुछ देर बाद बिलाल मेरे कमरे में आ गया। कहने लगा, सुनाओ कैसी गुजरी रात? मैंने कहा, कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगा, मुझे तो लगा था कि तुम बड़ी कहानियाँ सुनाओगे। तुम तो यूं चुप हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। एक ही रात में बीवी ने तुम्हारी ज़बान पर ताला लगा दिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप इधर इधर की बातें करने लगा। चाहकर भी मैं उसे सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रहा था। बिलाल मुझसे मजाक किए जा रहा था, लेकिन मैं चुप था। कुछ देर बाद सब ने नाश्ता किया, लेकिन रोशना बड़ी खामोशी थी। नाश्ता करवाते ही बिलाल को इशारा किया और वापस चली गई। पता नहीं वो क्या समझ रही थी, लेकिन मैं क्या कर सकता था। आमना की हालत देखकर तो मेरी वालदा भी मुझे घूर घूर कर देख रही थी। कुछ देर बाद बिलाल का फ़ोन आया और वो कहने लगा, भांजे क्या किया है तुमने आमना के साथ? मैंने कहा कि क्या हुआ? मैं उसे क्या बताता कि मैंने कुछ नहीं किया। वो कहने लगा, यार ठीक है ना, तुम्हें आमना से मोहब्बत थी, तुमने इससे शादी की, लेकिन ये क्या, एक ही रात में? तुम्हें पता है रोशना कितना नाराज़ है मुझसे? वो कहने लगी, उसे शहरियार से ये उम्मीद नहीं थी। वो देखने में तो ऐसा नहीं लगता था। आमना चल ही नहीं पा रही थी। यार किया क्या है तुमने? थोड़ा सा जज्बात पर काबू रखना चाहिए था। मैंने कहा, बस गलती हो गई मुझसे, बाद में एहसास हो गया था। वो कहने लगा, बहुत गलत किया यार, शर्मिंदा कर दिया तूने,
لیکن آمنہ کی حالت ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ روئی ہی جا رہی تھی، کچھ کھا بھی نہیں رہی تھی۔ میری والدہ مجھے ڈانٹنے لگی، کہنے لگی تمہیں ہوا کیا تھا، انسان ہو یا جانور؟ ایک ہی رات میں بچی کی تم نے حالت بگاڑ کے رکھ دی۔ مجھے امید نہیں تھی شہریار کہ تم یہ حرکت کرو گے۔ میں کیا بتاتا کہ یہ سب کچھ انسانوں نے نہیں، انسان کی روح میں کتے اور بھیڑیوں نے کیا ہے، لیکن قصوروار تو میں تھا، اس لیے لعنت ملامت مجھے مل رہی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید ٹھیک پڑ رہی ہے، میں ہوں ہی اسی قابل۔ وہ مجھے کہتی رہی کہ اسے کہیں نہیں جانا، لیکن میں اپنے ایڈونچر انجوائے کرنے کے لیے زبردستی اسے باہر لے گیا۔ میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ میری والدہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ایک ہفتہ میری والدہ نے اسے اپنے کمرے میں رکھا اور پھر میرے بھی کان کھینچے کہ بیوی کے ساتھ ایسے رہنا جیسے بیوی کے ساتھ رہنے کا حق ہے۔ وہ میرے کمرے میں آئی تو بہت چپ چاپ سی تھی۔ وہ مجھ سے بات تک نہیں کر پا رہی تھی۔ سمجھ تو میں بھی نہیں پا رہا تھا۔ لفظ تو جیسے میرے پاس بھی کم ہو چکے تھے، لیکن آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ابھی تو بہت سی آزمائشیں رہتی تھی۔ میں اپنے آپ کو بہت سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آمنہ کو نارمل زندگی کی طرف لا سکوں۔ وہ ابھی بھی چپ چاپ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح میرے بیڈ پر میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ جیسے ہی میں نے اس کے ہاتھ پکڑے، وہ بری طرح سے چونک اٹھی تھی۔ مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، یار آمنہ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی، شہریار آپ کو کیا لگتا ہے جو میرے ساتھ ہوا میں اس کو بھول سکتی ہوں؟ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کہنے لگی، آنکھیں بند کرتی ہوں تو ان لوگوں کی حواس شدہ نظریں نظر آنے لگتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے وہ ابھی بھی مجھے نوچ رہے ہیں یا کاٹ رہے ہیں، بے جان وجود سمجھ کر مجھ پر درندگی کر رہے ہیں۔ شہریار کیا یہ سب بولنا آسان ہے؟ میں نے کہا، آسان تو نہیں ہے، لیکن اس حادثے کو لے کر اپنی زندگی برباد کرنا تو عقل مندی نہیں۔ کہنے لگی، بہت مشکل ہے، تمہیں پتہ تو ہے۔ تمہیں پتہ ہے شہریار؟ وہ اپنے آنسو نہیں ضبط کر پا رہی تھی، بہت رو رہی تھی۔ کہنے لگی، میرا جی چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ جب ان کی درندگی مجھے یاد آتی ہے تو میرا جی چاہتا ہے میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ میں نے اس کا سر کندھے پر رکھ لیا اور وہ روئے ہی جا رہی تھی۔ اپنے کندھے پر رکھا، اس کا سر سہلانے لگا، اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ سے سنوارنے لگا۔ میں نے کہا، چپ ہو جاؤ، تمہارے آنسو مجھے بہت اذیت دیتے ہیں کیونکہ تمہارا قصوروار میں ہوں۔ مجھے اپنا آپ مجرم لگتا ہے۔ وہ روئے ہی جا رہی تھی۔ میں سوچ چکا تھا کہ اس کے زخم کو اپنی محبت سے بھرنے کی کوشش کروں۔ میں نے اسے اپنے پاس بیڈ پر لٹایا اور خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا اور اس کو اپنے حصار میں لے لیا اور وہ میرے سینے کے ساتھ لگی آنسو بہائے جا رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اسے اپنی محبت دینے لگا۔ صرف نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی تھی کمرے میں۔ میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ لیا اور اس کے رخسار پر وہ اپنے دونوں ہاتھ میرے سینے پر رکھ کر مجھے پیچھے کرنے لگی۔ میں نے کہا، آمنہ پلیز مجھے اجازت دے دو، تمہارے ہر زخم کو اپنی محبت سے بھرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں جیسے ہی اس کے گردن پر جھکا، میری نظریں اس کی گردن پر پڑے دانتوں کے نشانوں پر پڑی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہی منظر آنے لگا اور اس کمینے شخص کا چہرہ نظر آنے لگا جو آمنہ کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا رہا تھا، اس کے پورے وجود کو کاٹ رہا تھا، اپنے دانتوں کے نشان چھوڑ رہا تھا۔ اپنے دونوں مٹھیاں بیچتے فوراً میں پیچھے ہٹ گیا اور بری طرح سے میرا نفس بگڑنے لگا۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ شاید میرے لیے بھی آسان نہیں تھا اپنی آنکھوں سے آمنہ کو درندگی کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ بہت بڑی اذیت سہی تھی اور اب اس کے قریب جاتے ہوئے بھی
ان نشانات کو دیکھ دیکھ کر میرا جی چاہتا تھا کہ میں خود کو ختم کر لوں۔ یہاں پھر وہ لوگ میرے سامنے آئے اور میں انہیں چیر پھاڑ کر رکھ دوں۔ آمنہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی شہریار کیا ہوا؟ مشکل لگ رہا ہے نا؟ یہ سب میرے لیے بھی بہت مشکل ہے۔ میں اور تم نارمل لائف نہیں جی سکتے۔ میری بدحواسی دیکھ کر وہ میری کیفیت سمجھ گئی تھی۔ میں نے کہا ہم دونوں کچھ وقت چاہیے۔ میں بول بھی نہیں پا رہا تھا کہ کس اذیت سے گزر رہا ہوں۔ اپنی بیوی کے وجود پر کسی غیر کی بربریت کے نشان کو دیکھنا ایک مرد کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ میں نے آمنہ کو تسلی دی اور اسے سلانے کی کوشش کرنے لگا۔ 1 مہینے تک اس کے زخم بہتر ہوئے تھے، لیکن اس کے چہرے کی ہی شوخی سب ختم ہو گئی تھی۔ روشنا بھابی الگ پریشان تھی۔ آمنہ کو جب یوں چپ چاپ دیکھتی تو اسے ہر بار یہی پوچھتی کہ شیری کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ کیوں اتنی چپ چپ رہنے لگی ہو تم؟ تو میں ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ شادی کے بعد سے تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ وہ پھیکی سی مسکراہٹ سجا کر کہتی، میں ٹھیک ہوں اپی، آپ کو غلط لگ رہا ہے۔ ماموں بھی مجھ سے پوچھنے لگتے کہ شیری کیا بات ہے؟ شادی کے بعد تم بھی چپ چپ رہنے لگے ہو؟ اور آمنہ تو ہنسنا تک بھول گئی ہے۔ میں انہیں کیا بتاتا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ میں نے کچھ کہا بھی تو نہیں۔ بلال سب ٹھیک ہے؟ وہ میری آنکھوں کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا کیسے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو؟ پورا بچپن ہمارا ساتھ گزرا ہے، ہم ماموں بھانجا کم اور دوست زیادہ ہیں۔ شیری تم آج تک کبھی اتنا چپ رہ ہی نہیں سکتے تھے جتنے اب ہو گئے ہو۔ اور آمنہ یار وہ لڑکی کھلتا گلاب تھی۔ جب سے تم اس کے لیے رشتے کی بات کی تو مجھے لگا تھا آمنہ کے لیے تم ایک بہترین ساتھی ثابت ہو گئے۔ آمنہ تمہارے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ تم دونوں کی جوڑی پرفیکٹ ہے، لیکن جو رویہ تم نے شادی کے بعد رات آمنہ کے ساتھ کیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اس کے بعد میں نے اس لڑکی کو مسکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ تم بھی چپ ہو، آخر مسئلہ ہے کیا؟ بتاتے کیوں نہیں؟ بلال کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ میں کیا بتاؤں تمہیں جب کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں؟ آمنہ اس رشتے سے انجان تھی اور میں خود پہ کنٹرول نہیں کر پایا۔ بس مجھ سے غلطی اسی لیے ہو گئی، اس لیے وہ یوں ہو گئے۔ میں نے بات ٹالنی چاہی۔ بلال کہنے لگا تم ایسے نہیں ہو، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم نے یہ سب کیا۔ اور آمنہ بچی اور کم عمر نہیں تھی، اس لیے رشتے سے انجان ہوتی۔ بات کچھ اور ہے۔ میں نے کہا بلال پلیز بہت ہو گیا، تم کیا میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میں اور آمنہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، اس لیے ہماری تفتیش کرنا چھوڑ دو۔ اور روشنا بھابی بھی یہ کہہ کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ میرا دماغ کھولنے لگا تھا۔ جب کمرے میں آیا تو ایک نئی مصیبت میرے لیے تیار تھی۔ آمنہ روئے ہی جا رہی تھی۔ امی اس کے پاس بیٹھی اسے تسلی دے رہی تھی کہ بیٹا یوں تو کفران نعمت نہیں کرتے، یہ بہت خوشی کی بات ہے، تم بس اپنا خیال رکھو۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ میری والدہ نے مجھے دیکھا تو مسکرانے لگی، کہنے لگی شہریار مبارک ہو بیٹا، تم باپ بننے والے ہو۔ یہ سن کر مجھے لگا کسی نے میرے اعصاب پر کوڑا مارا ہو یا میرا دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آزمائش بھی میری قسمت میں لکھی تھی۔ امی کہنے لگی آمنہ شاید بہت گھبرا رہی ہے، تم ہی اسے سمجھاؤ، تمہارے ابا سے مٹھائی لانے کو کہتی ہوں۔ یہ کہہ کر امی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آمنہ مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی شہریار میں یہ بچہ پیدا نہیں کروں گی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یہ سب ہو کیسے گیا؟ وہ رونے لگی، کہنے لگی مجھے کیا پتا، میری طبیعت صبح سے ٹھیک نہیں تھی، آنٹی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور جو ڈاکٹر نے خبر سنائی میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں ہے۔ میں نے کہا تم بے فکر رہو، میں ابورشن کروا دوں گا، ہم یہ بچہ نہیں لیں گے۔ میں اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ اگلے ہی روز میں اسے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور کہا مجھے یہ بچہ ابھی نہیں چاہیے، آپ میری بیوی کا ابورشن کر دیں۔ وہ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی آپ ایسا کیوں نہیں چاہتے؟ یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے۔ میں نے کہا میں ابھی بچہ نہیں چاہتا، اسی لیے پلیز میری بیوی کا ابورشن کر دیں اور پیسے بتائیں کتنے لگیں گے۔ میرے سخت لہجے پر لیڈی ڈاکٹر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے پیسے بتائے، میں نے اس کی فیس بھر دی۔ میں چاہتا جلد از جلد یہ کام ہو جائے۔
نہ میں آمنہ کے مزید آزمائش میں ڈال سکتا تھا نہ خود کو۔ آمنہ کو لیڈی ڈاکٹر لیبر روم میں لے گئی، مجھ سے یہ بھی کہہ کر گئی کہ پہلی بار میں اگر کر دیا تو پھر اگلی بار بچہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے، لیکن میں نے پھر بھی یہی کہا آپ ابھی کر دیں۔ جیسے ہی وہ آمنہ کے کمرے میں لے کر گئی، تھوڑی دیر بعد ہی وہاں بلال اور رشنا مجھے نظر آئے۔ شاید وہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کو دکھانے آئے تھے۔ مجھے دیکھ کر ادھر آ گئے، کہنے لگے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا آمنہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اس لیے آنا پڑا۔ رشنا پریشان ہو گئی، کہنے لگی اسے کیا ہوا؟ کل ہی تو اپا نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ میں خالہ بننے والی ہوں۔ میں نے کہا ہاں، لیکن صبح آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں اسے یہاں لے کر آیا، شاید بچہ بچ نہ سکے۔ یہ سن کر روشنا پریشان ہو گئی، مجھے اس وقت یہی بہانہ ٹھیک لگا۔ کچھ دیر بعد لیڈی ڈاکٹر باہر آئی، مجھ سے کہنے لگی آپ کے کہنے پر میں نے آپ کی بیوی کی DNC کر دی ہے، لیکن آپ کی بیوی کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس کا بہت خیال رکھیے گا۔ یہ بات سن کر روشنا حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھتی رہی اور بلال مجھے غصے سے دیکھنے لگا، کہنے لگا شیریں یہ لیڈی ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی؟ تم نے آمنہ کی DNC کروائی ہے؟ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے مجھے بھی بچہ نہیں چاہیے تھا۔ ایک تھپڑ تھا جو بلال نے میرے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا کہ شیریں تم اس حد تک بھی گر سکتے ہو۔ روشنا رونے لگی، کہنے لگی بلال میں اپنی بہن کو اب اس شخص کے ساتھ نہیں رہنے دوں گی، یہ انسان نہیں جانور ہے۔ یہ کہہ کر وہ لیبر روم میں چلی گئی۔ بلال کہنے لگا مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ تم اس قدر نیچ انسان نکلو گے تو میں کبھی آمنہ کی شادی تم سے نہیں کرواتا۔ تم انسان نہیں بلکہ ایک جانور ہو، شاید اپنی خواہشات کی خاطر تم نے اپنے ہی بچے کو قتل کر دیا۔ بلال مجھے باتیں سناتا رہا لیکن میں چپ چاپ تھا، کچھ نہیں کہا۔ اس نے مجھے پیچھے دھکا دیا، کہنے لگا دفع ہو جاؤ یہاں سے اور آمنہ کو طلاق دے دو۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے کہا بلال میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ بلال نے میرا گریبان پکڑ لیا، کہنے لگا میں تم جیسے جانور کے ساتھ آمنہ کی زندگی برباد نہیں کروں گا۔ آپا سے آج ہی بات کروں گا، اس وقت تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہارا لحاظ نہیں کروں گا۔ بلال بہت غصے میں تھا۔ میں واپس چلا گیا۔ آمنہ اپنے مائکے چلی گئی۔ میری والدہ اور والد نے مجھے بہت باتیں سنائی کہ تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تو اٹھایا کیسے؟ میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتا رہا۔ میری والدہ بھی رو رہی تھی، کہنے لگی شہریار تم نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھا۔ کہنے لگی آمنہ کے گھر والے بہت غصے میں ہیں، کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہیں ہماری بیٹی کو طلاق دے دے۔ آپ کا بیٹا انسان نہیں جانور ہے۔ میری یہ غلطی مجھے سب کی نظروں میں برا بنا چکی تھی۔ کاش کہ وقت کا پہیہ واپس مڑ سکتا تو میں کبھی آمنہ کو باہر لے کر نہ جاتا۔ میں خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ آمنہ کو کال کی، رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کہنے لگی کیسے شیریں؟ میرے گھر والے طلاق کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں جب دوں گا نہیں تو کیا کر لیں گے؟ بس تم یہی کہنا کہ تم طلاق نہیں لینا چاہتی۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ مجھ سے بلال نے، رشنا نے، اس کے بھائی نے، سب نے کہا میں نے آمنہ کو طلاق دے دوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ یہی کہا کہ آئندہ آمنہ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ آمنہ بھی کہنے لگی کہ اسے طلاق نہیں چاہیے۔ اب وہ واپس آ چکی تھی۔ ہم دونوں ہی نئے سرے سے زندگی شروع کر چکے تھے۔ 2 بچے بھی ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی وہ واقعہ میرے ذہنوں پر نقش ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ شادی پر کسی طرح کی غلطی مت کیجیے گا جو میں نے کی۔